जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम सुबह गम में और इन आयाम का पुरसा और ताज़ियत पेश करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है दरसे करबला और पाकिस्तान मोमिनीन पे। वैसे तो कौन से ऐसा दिन है कि जिन पे ये कड़ा इम्तिहान ना हो, लेकिन इन आयाम में और ख़ास तौर पे 10 मुहर्रमुल हराम को जुमे के दिन जो रावलपिंडी में वाक़या पेश आया और पूरे प्लानिंग के साथ, जैसे तमाम जो शवाहिद मिल रहे हैं, कॉलर्स भी बता रहे हैं कि पूरी भरपूर प्लानिंग के साथ लोगों को वहाँ पर जमा किया गया और ऐसे पत्थर जो ऐसी रोड़ी जो बड़े बड़े सड़कों पे इस्तेमाल की जाती है वो मस्जिद की छत पे कैसे पहुंची है। असलिया वहाँ पे मौजूद है और जो मोमिनीन है, आज़ादार हैं, उनके लिए तो पूरा एक प्रॉपर बंदोबस्त था। असलहा, माचिस तकरीबन जो है उनके पास तलाशी का बंदोबस्त करके उनको जुलूस में शामिल होने दिया गया। और जहाँ पर ओवरऑल एक सूरत हाल थी वो बहुत ही पुरअमन रही, बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि पिछले साल के जो भी खुदकुश धमाके हुए हैं उसके मुकाबले में इस बार बिल्कुल अमन व अमान के साथ ये सिलसिला जारी था। लेकिन वही बात कि हो सकता है जैसे दुश्मन ने अपनी प्लानिंग या अपना जो एक तरीक़ाकार है वो बिल्कुल बदल लिया हो, क्योंकि जो धमाके करने के साथ जो एक हमदर्दी पूरी दुनिया में जो नज़र आ रही थी, तमाम जो इवन गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम तंजीमें थी, ह्यूमन राइट्स तंजीमें थी, उन्होंने भी शिया मोमिनीन के साथ जो हमदर्दी का इज़हार किया था। तो उस हवाले से बजाय कि उनको नुकसान होता, उल्टा शियत का फ़ायदा हो रहा था और लोग मज़लूमों का साथ दे रहे थे। इस वजह से शायद उन्होंने तरीक़ाकार अपना चेंज किया है कि मस्जिद को ही खुद आग लगा दी गई और अपने जो खुदकुश बम्बार थे उनको वैसे ही कत्ल करके वो तमाम मलबा है वो मोमिनीन पर डाला जा रहा है। और फिर उसी की आड़ में 5 के करीब जो इमाम बारगाह हैं उन्हें शहीद करने की कोशिश की गई, नज़र आतिश किया गया है। तो ये एक तरीक़ाकार उन्होंने बदला है ताकि अब जो मज़लूमियत के हवाले से जो शियत पहचानी जा रही है या शिया मोमिनीन पहचाने जा रहे हैं, उनको भी एक दहशतगर्द का रूप दे के कि नहीं ये भी इसी तरह का काम करते हैं, ये तासुर देने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। इसको भी इंशाल्लाह हमने नाकाम बनाना है सब्र व तहम्मुल के साथ। और जो भी ये बात हुई है कराची में या जो भी उस मस्जिद से जहाँ पर ये बात की गई कि लाउड स्पीकर का, हालांकि दफ़ा 144 के दौरान लाउड स्पीकर के ऊपर पाबंदी थी, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर यजीद जिंदाबाद के नारे और ये सब कुछ, तो ज़ाहिर है एक हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी, सऊदी अरब में यजीद के नाम का मदरसा है, तो ये वही कड़ी चली आ रही है और जो यजीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और एक पूरी एक जो साजिश या एक पूरा एक जाल जो बुना गया है उसको ज़रूर हमने चेक करना है और बहुत ही तदब्बर के साथ इन हालात का मुकाबला करना है। हमने ब्रेक के दरमियान भी कोशिश की कि हम मजलिस वहादत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी साहब से बात कर पाएँ, लेकिन उन्होंने बताया एक बहुत ही अहम मीटिंग में वो मसरूफ़ है। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले एक बार फिर उनसे कोशिश करने की रब्ता हो जाए, वरना उनका पैगाम जो है या कल हम लाइव कोशिश करेंगे कि वो हमसे बात करें। लीजिए, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फारूक भाई, मेरा नाम अब्बास है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से ही है। अब्बास, और मैं आपको सिर्फ ये फारूक भाई बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे अपने 2 इमाम बारगाह हैं रावलपिंडी में जी। और मैं आपको ये बता फारूक भाई, क्योंकि मेरा हर 2, 4 या 5 मिनट के बाद मैं पाकिस्तान फोन करता था कल से। और वहाँ पे हालात इस किस्म के थे कि जुलूस, एक तो हमारे पास सच्ची बात तो ये है फारूक भाई कि हमारे पास लीडर कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे जुलूस खत्म हुआ है उसके बाद वहाँ पे हर बंदा जब ये खबर मिली कि वहाँ पे फसाद हुआ है और इस तरह वहाँ पे बंदी उनके मारे गए हैं या जो भी कुछ है, उसके बाद हमें अपना एक प्लान बनाना चाहिए था कि हमें किस तरीके से आगे फ्यूचर में अभी आगे क्या करना है। कदीमी इमाम बारगाह से लेकर जुलूस खत्म होने पर कदीमी इमाम बारगाह से लेकर इमाम बाड़ा चौक तक जो 40-50 बंदे इमाम बारगाह चौक तक जो है वो जाने के लिए वहां तक पहुंचने तक 50 बंदे चले और वहां पे पहुंचे तकरीबन कोई 10 या 15 बंदे। किसी को ये नहीं पता था जाना किस तरह था और किस तरह ऑर्गेनाइज करना और क्या करना है, ज़ियारात को किधर लेके जाना, किधर कोई लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं था। और सर वहाँ पे जो पहले धरने का प्लान किया गया था, मुझे तो सुनने में ये भी आया कि वो धरने का प्लान भी कैंसिल कर दिया गया। लीडरान का कोई पता नहीं था, किसी इमाम बारगाह में उन्होंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। इवन कि जो इमाम बारगाह जल गए, चिटिया हटिया का जो इमाम बारगाह था, मेरे दोस्त है जो मैनचेस्टर में रहते हैं, उनका इमाम बारगाह है, उनकी बहन ऊपर रहती हैं, उस पूरे इमाम बारगाह को जला दिया गया, उनके घर का सामान सारा जला दिया गया। घर की चलो परवाह नहीं, लेकिन इन्होंने इमाम का घर नहीं छोड़ा तो इन्होंने इंसानों के घर किधर छोड़ने हैं।
اور وہ اب وہ وہاں پہ رہنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ لوگ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں، لیکن ابھی تک اسٹل فاروق بھائی ہمارے کسی لیڈران نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. اپنے طور پہ ہم لوگ اپنے جو 2 امام بارگاہ ہیں ان کے ڈیفینس کے لیے وہ لڑکے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. میری آپ سے التجا ہے فاروق بھائی کہ ان لیڈران کو ہلائیں، ان کو تھوڑا سا اٹھائے، یہ سو رہے ہیں کہ یہ کچھ کریں. وہ اتنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی کرفیو نہیں ہے. ہمارے امام بارگاہ کے پاس تقریباً 1000 کے قریب امام بارگاہ کے قریب بندے آئے ہیں، اور کہہ لیں تقریباً 1500 گز کے فاصلے پر انہوں نے فائرنگ کی ہے. اور جب کراس فائرنگ تھوڑی سی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد رینجرز نے بھی آ کے دوبارہ فائرنگ کی ہے، پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ ہمارے امام بارگاہ بھی جلا گئے ہوتے، اور بھی بارگاہ جلا سکتے تھے وہ. جی عباس صاحب، آپ اپنے ہمارے لیڈران میں کوئی ایک لیڈر کو میں نام نہیں لینا چاہتا اپنے کسی لیڈر کا، لیکن ایک لیڈر کو فون کیا گیا پلیز فاروق بھائی لائن کٹیے گا. نہیں، آپ اپنے امام بارگاہ کا نام بتا سکتے ہیں کس علاقے میں ہے وہ؟ کون سا امام بارگاہ کس کی؟ آپ جو آپ بتا رہے ہیں 2 امام بارگاہیں جو ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا جن سے آپ کا تعلق ہے، ان کا نام بتا دیں اور کس علاقے میں نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ رینجرز ٹائم پہ پہنچی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کوشش کیا، اور جو جلے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں. اچھا، جو جلے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہیں گے؟ جی فاروق بھائی، جو امام بارگاہ جلے ہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ان کو دیکھنے تک ابھی تک کوئی لیڈران نہیں بھائی، وہ کس علاقے میں ہے؟ وہ کس علاقے میں ہے بھائی؟ وہ کس علاقے میں ہے؟ دیکھنے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ علامہ ناصر صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں کچھ امام بارگاہوں میں گئے ہیں، لیکن آپ کس امام بارگاہ کا نام بتائیے تاکہ پتہ چلے، رہنما بھی سن رہے ہوں گے کہ وہاں پر بھی پہنچے. آپ نام بتا دیں ان امام بارگاہوں کا. فاروق بھائی، میرا تعلق گول منڈی سے ہے. گول منڈی امام بارگاہ ہے، صدر امام بارگاہ ہے، یہاں پہ ابھی تک کوئی لیڈران نہیں پہنچے. اچھا میری ایک بات بتائیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. دیکھیں میرے بھائی، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس محرم میں حالات خراب ہونے تھے، ہم سبھی جانتے ہیں، ہم نے اپنے جلوسوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ کے امام بارگاہ جو تھے، سیکیورٹی کا کیا آپ نے اپنے لحاظ سے کیا سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا؟ اللہ کا شکر ہے جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. تو پھر وہ جلا کے کیسے چلے گئے؟ جی وہ جلا کے کیسے چلے گئے؟ علم پاک کی بے حرمتی کر کے کیسے چلے گئے وہ؟ میں شاید میری کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے امام بارگاہ جلائے نہیں ہے، لیکن وہ آئے، انہوں نے کراس فائرنگ کی ہے. آپ کے نہیں جلے ہیں؟ یعنی دفاع کا آپ کا بہت شکریہ عباس صاحب. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 1500 گز کے فاصلے پہ آ کے انہوں نے فائرنگ کی ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا. لیکن وہاں پر ایک آپ کے جو گارڈز تھے یا جو بھی مومنین وہاں پہ، انہوں نے پورا دفاعی نظام تھا تو ان کو یہ دفاعی نظام ہر امام بارگاہ میں ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. لیکن وہی بات کہ دشمن جب ایک پلاننگ کے ساتھ، ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہماری یہ کمی تھی کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ اس طرح کا وار بھی ہم پہ ہو سکتا ہے. یہی تو ہمارے ساتھ پرابلم ہے ہماری شیعہ قوم کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری کیا لایا، ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارا ہر امام بارگاہ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. فنڈز نہیں ہے، فنڈز جمع کریں آپ، چندہ جمع کریں آپ. کیونکہ جب بھی مین جلوس ہوتا ہے جو مقامی امام بارگاہ ہے، وہاں کی سیکیورٹی بھی مین جلوس میں آ جاتی ہے. ہم صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم حکومت پہ ڈیپینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں مل کیا رہا ہے؟ ہمیں مل تو کچھ بھی نہیں رہا نا. ابھی ہمارے اسکاؤٹس نے کس طرح سے کراچی میں کام کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں نا. ہم نے خود کچھ کیا ہے، امام بارگاہوں کی حفاظت خود کی ہے، تو ہمیں خود ہی کرنی ہوگی. ہم کسی کے آگے کیا بولیں؟ ہم دشمنوں سے کیا بولیں؟ بھائی حکومت خود شامل ہے، ہم اس سے کیا بولیں آؤ ہمیں بچاؤ؟ نہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے فنڈنگ کرنی ہے، ہمیں اس پہ چندہ لگانا ہے. ہمیں دوسری جگہوں کو چھوڑ کے اپنی حفاظت تو اپنی چھوڑیں. آپ شہید ہو جائیں، میں کہتی ہوں عالم پاک کی حفاظت کے لیے، لیکن آپ امام بارگاہوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس عزاداری کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. جزاک اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میری بہن کو بھی السلام علیکم. جی علی جان شاہ صاحب، آپ کا یہ ٹاپک درس کربلا اور پاکستان، یہ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. تو میں کچھ عرصہ پہلے بھائی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ میں اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتا، نہ کروں گا. آزاد ذہن سے سوچوں گا، جو بات صحیح لگے گی یا اپنی عقل کے مطابق وہی بات کروں گا. تو اگر میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں تو مجھے یہ مہربانی ہوگی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اتفاق کیوں نہیں کرتے. صحیح. یہ درس کربلا اور پاکستان کے جو حالات ہیں ابھی ہم سن رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے علماء جو اپنے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. ہم یہ آپس میں
زنجیر زدی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، قمیضیں اتارنی چاہیے یا نہیں اتارنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے نماز میں یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں دوسرے مکتبہ فکر سے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ ایک اچھے تناظر میں بات کریں، جو بات حق ہو اس کو ہم مل کر سامنے لا سکتے ہیں، تو کیا ہمارے علماء اپنے علماء کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ کیوں میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ علماء سے میری گزارش ہے باادب طریقے سے کہ ہمیں بھیڑے نہ سمجھے کہ جیسے آپ چاہیں گے ہمیں ہانک لیں گے. ہم بھیڑے نہیں ہیں، ہم بھی تھوڑا عقل رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا جھگڑا کے تضاد اور مجلسوں میں ایک دوسرے کی دل آزاری جو مومنین کی ہو رہی ہے نا، یہ اس سب سے بڑا تضاد جو ڈال رہے ہیں ہمارے علماء اپنے مومنین میں اس کے. اور یہ شاہ صاحب آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں، آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں کہ 1400 سال سے دین محمد کے یہ دعوے دار چلے آ رہے ہیں. ایک بات آخری بات بھائی، صحیح جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہے، یہ تو آپ یہاں کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں اگر آپ. پاکستان کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں وہاں پہ بھی یہی تضاد جو ہے چل رہا ہے. ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں. یہ آپس میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت یہ ہے کہ جو کوئی علی ولی اللہ کو ماننے والا ہے وہ اسی جھنڈے کے نیچے آ جائے، علی ولی اللہ، اور جو رسول اور آل رسول سے اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ہیں جو محبت کرتے ہیں ان سے تعاون کیا جائے، تعاون لیا جائے، اور یزیدیت کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جائے. مجھے علامہ عباس عابدی سرکار کی وہ بات کہ دو ہی تو کیمپ ہیں اب، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے، اور جو حسینی ہیں وہ ایک کیمپ میں ہیں اور یزیدی جو ہے وہ ان سے الگ ہو کے کھڑے ہوں کہ پہچان ہو کہ یہ حسینی ہیں اور یہ یزیدی ہیں. اور خاموشی جو ہے اس وقت سب سے بڑا جرم ہے. جو لوگ خاموش ہیں، پاکستان کی کتنی کروڑوں عوام ہے، اگر ہر بندہ اپنی آواز لگا دے کہ حق اور حسینیت کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی آواز بلند کر دیں، تو کیا کسی یزیدیت یا یزیدی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا ایک قدم اٹھائے. تو ہمیں میں پھر دوبارہ مدبانہ عرض کرتا ہوں اپنے علماء سے، خدا کے لیے یہ تضاد کا وقت نہیں ہے، یہ یونٹی کا وقت ہے. جیسے ہمارے کسی کالر نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ہمیں ایک کربلا کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور ہم کو یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ. بالکل نا اتفاقی اور جو کمیاں ہیں تو دشمن گھر تک پہنچ چکا ہے، امام بارگاہ تک پہنچ چکا ہے. جو بات ان کے نا اتفاقی کی بات نہیں، علماء کرام سارے علماء کرام ایک ہوتا ہے، علماء کرام ایک ہوتے ہیں ذاکرین، ان میں فرق ہے. پلیز ان کو ایک نہ کریں آپ. عالم دین جب دیکھیں میں کوئی بیمار ہوتی ہوں تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں کسی بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، حکیم یا چھوٹے موٹے کے پاس نہ جاؤں کہ اپنا زخم ہی میں جو ہے وہ خراب کر لوں. ایک بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہوں گی کہ جو پڑھا لکھا ہو، اس نے کافی کچھ پڑھا ہو، وہ مانا وہ اپنی فیلڈ میں. اور عالم دین جو ہیں، ہمارے عالم دین جو ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں، ایران سے سالوں انہوں نے لگائے ہیں، they knows what Islam is, they knows شیعت کیا ہے. تو آپ ہر ایک کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عالم دین سے رجوع کریں جو جانتے ہیں، جو اتنے سال ایران میں لگا کر آئے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ شیعت ہے کیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہر ایک کے پاس آپ دین لینے نہیں جا سکتے، جس طرح ہم ہر ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ شرٹ پہننی چاہیے نہیں پہننی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو آپ کس سے پوچھیں؟ آپ عالم دین سے پوچھیں. آپ ادھر ادھر جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور عالم دین ظاہر ہے کہ وہ پڑھ کر آئے ایران سے، وہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیجیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فاروق بھائی، ساجد نقوی بول رہا ہوں ڈمفری سے. جی بسم اللہ ساجد نقوی صاحب. فاروق بھائی، پہلی بات یہ کہ ہمیں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو دیکھیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا ہے جو پنڈی میں ہوا ہے. صحیح. دیکھیں کہ پورے یورپ میں جو ہے وہ عاشورہ جو ہے وہ جمعرات کو ہوا ہے، لیکن پاکستان میں انہوں نے جمعے کو کروایا. انہوں نے وہ تو ایک دن کا فرق تھا. ٹھیک ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ایکچولی ان کے ایئر وے کے اینکر نے یہ چیز نوٹ کروائی انہوں نے کہ انہوں نے یہ سب پری پلان ہوا ہے یہ. اور
سیکنڈلی بات یہ کہ جو یہ جس طرح یہ اہل سنت جماعت کی کانفرنس میں انہوں نے ہماری کچھ شیعہ کی فوٹویں دکھائی ہیں انہوں نے نا ٹی وی پہ، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اسی طرح جو فیس بک پہ ہے جو فوٹویں ہیں ان کی مسجد سے اوپر جو پتھراؤ کر رہے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی فوٹویں دکھائیں تھا لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں نے اوپر سے پتھراؤ کیا ہے، تاکہ یہ کہ صرف ہماری فوٹو دکھا رہے ہیں، ان لوگوں کی فوٹو دکھائی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پنڈی میں لوگ گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے انہوں نے. تو اس لیے کہ دو تین چیزیں اس طرح کر کے ہمارے لیڈران کو چاہیے اپنی پریس کانفرنس میں ان کی فوٹوگراف دکھائیں ان کی. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ ساجد نقوی صاحب. جی فاروق بھائی بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے فوٹو وہ دکھا رہے، کالے کپڑے ان لوگوں نے ضرور پہنے ہوں گے وہ، لیکن وہ ہم نہیں تھے یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو مقامی جو وہاں کے رہنما ہیں، MNA ہے، وہاں کی جو بھی انتظامیہ ہے وہ کہہ رہی ہے. شیخ رشید صاحب کا بیان آیا کہ یہ جو بھی حملہ آور تھے، فائرنگ کرنے والے تھے، آگ لگانے والے تھے، یہ مقامی افراد ہی نہیں تھے، کیونکہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ان کا کسی نہ کسی انداز میں ضرور کوئی تعلق واسطہ نکل آتا ہے. لیکن جو نئے چہرے ہوں گے، نئے فیسز ہوں گے، وہ بالکل ایک عجیب و غریب یا ایک محلے دار بھی ان کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے نہیں تھے. تو یہ ایک غیر جانبدار جو وہاں کے MNA ہیں وہ ضرور اس بات کو کہہ رہے ہیں، وہ تصویریں سو دکھاتے رہیں. مسجد میں پتھروں کا کیا کام؟ ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا کہ صبح جلوس میں پھینکنے پتھر تو پہلے سے بوریاں لے کے جاؤ، کیونکہ یہ پتھر صبح مارنے ہیں. اور یہ جیسے ہمارے علماء کرام بھی ضرور بتا رہے، ٹویٹر پر جو پیغامات دیے گئے اس 10 محرم سے پہلے کہ دعوت دی جا رہی، دعوت عام ہے کہ بھئی آپ آئیے، یہاں سے شیعوں کا جلوس نکلنا ہے. اور جس مسجد میں یہ صرف شیعوں کے جلوس کے ساتھ نہیں ہوتا، یہاں پر 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے بھی بہت سے اس طرح کے حالات پائے گئے اور وہاں سے پتھراؤ کی بھی ہمیں تاریخ ملی ہے. لیجئے کالر بہت ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروق بھائی، عظما بہن. جی محمد علی صاحب بہت شکریہ. بس آج کا دن ایک اور کیا کہتے ہیں دکھ اور تکلیف کا ہے. دیکھیں باتیں میں نے سب کالر کی سنی ہیں اور یہ بات حقیقت بات ہے کہ یہ بات ساری دنیا لکھ لے کہ آزاداری کو نہیں روک سکتے. میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں اعلانیہ کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس آزاداری کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ میرے ایمان کا ایک احتجاج ہے. ہاں ہم نے اس سے تیاری کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے یہ آپس میں ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن آزاداری کوئی نہیں روک سکتا. یہ لکھی ہوئی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو امن کی قوتیں ہیں جو چاہے اہل تشیع میں ہیں اور چاہے اہل سنت والجماعت میں ہیں، وہ اپنی مایوس مت ہوں، وہ اپنا رول ادا کریں، وہ آگے بڑھیں. وہ جو یزیدی کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کر رہے ہیں اور جو امن کی جو کوششیں ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہماری فاروق بھائی دوسری بات ہے کہ ہماری تیاری بھی کیا ہے. ابھی بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء دین کو بلاؤ، ان سے باتیں کرو، ان سے اکٹھ کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، اس ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھ جائے. ان کے پاس مسئلوں کا حل نہیں ہے. پہلی بات یہ یاد رکھ لے پوری امت. میں آپ کو فاروق بھائی ایک مثال دیتا ہوں. یہ عظما بہن جہاں پہ بیٹھی ہیں، آپ یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کا روزے مبارک کا گنبد ہے اور اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے. اس کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہی. اس جھنڈے کو کبھی، اب اس علم کو کبھی دیکھیں آپ، وہ کیا کرے، کبھی ہوا کی جب ہوا آتی ہے نا تو وہ چلتا ہے کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے اور اس جھنڈے کی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے. ہم اس طرف نہیں دیکھتے کیونکہ وہ میسج دے رہا تھا کہ اللہ کے بندے اب آپ نے فلسطین کی طرف دیکھنا ہے، اب آپ نے پاکستان کی طرف دیکھنا ہے، اب آپ نے روس کی طرف دیکھنا ہے، اب آپ نے کسی اور طرح جگہ دیکھنا ہے. جو آدمی پوری دنیا میں جھنڈے کی نظر دیکھے کہ کہاں کہاں وہ اس کو انڈیکیشن دے رہا ہے، وہ آدمی ان مسئلوں کا حل نکال سکتا ہے. تو میں میری نظر ہے کبھی کبھی دیکھیں کہ فاروق بھائی وہ جھنڈا کبھی لہرا ہی نہیں رہتا. اس وقت نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندو غور و فکر میں اور سوچ میں ڈوب جاؤ کہ اور اکٹھے ہو جاؤ کہ آج یہ کیوں نہیں لہرا رہا. تو آپس میں بیٹھ کے ان مسئلوں کا حل نکالو. تو فاروق بھائی مسئلوں کا حل ہے صرف ہے کہ جو میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، مایوس مت ہو. یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک شیئر کر دوں گا، ڈالا جائے گا. وہ یہی ہے کہ حکم جاری ہوا ہے دربار یزیدی سے، جو حسینی ہے اسے قتل کرایا جائے. میرے شیروں کا فقط ایک ہی مقصد ہے شکیب،
نیند میں ہیں جو لوگ ان کو جگایا جائے انشاءاللہ تعالی. اہل بیت ٹی وی اپنا ہدایت ٹی وی سے انشاءاللہ آواز اٹھتی رہے گی اور آواز حق کی آتی رہے گی انشاءاللہ. بھائی ٹائم کم ہے, کالرز بہت ہے. محمد علی صاحب آپ کا پیغام بہت اچھا کہ ہم کے لیے کوشش جاری رکھیں, اور جو ایک امتحان ہے اس حوالے سے کس طرح سے نکلنا ہے, کربلا ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی بسم اللہ, بات کریں. بہت اچھا پروگرام ہو رہا بھائی, بس موسوی صاحب کچھ نہیں. جی موسوی صاحب, یہ غلام علی بات کر رہے ہیں, ماجد موسوی. جی بسم اللہ. انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بہت بڑا جلوس دیکھنا جیسی سٹی میں. اچھا اور بہت ہمارے کو ہیلپ ملی ہے, انشاءاللہ کریں گے. کئی ہزار لوگ جو ہے اپنے نام ایڈریس لکھے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں. خدا پنجتن پاک آپ لوگوں کو خدا اچھا رکھے, ہدایتی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے قیبری یا علی. نعرے صدری یا علی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. ماشاءاللہ, یا علی مدد, مولا علی مدد. موسیٰ صاحب بہت شکریہ. امریکہ سے آپ نے کال کی اور بتایا وہاں پر بھی عزاداری کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے. دنیا بھر میں جیسے محمد علی صاحب فرما رہے تھے, یہ عزاداری کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ میں تقلید نہیں کرتا, تو یہ ضرور بتائیے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط. تو فقط میں اتنا صرف ان کو بتاؤں گی کہ اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو آپ غلط ہیں, اور اگر آپ بات کرنا چاہیں تو 12 بجے کے بعد بات کیجیے گا, کیونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی اس پہ بات ہوگی تو تفصیل سے بات کریں گے, لیکن آپ بالکل غلط ہے. تقلید کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. تو بات ہو رہی ہے راولپنڈی اور پورے پاکستان میں جو صورتحال ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے صبح غم میں, اور آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد بھی. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ ہاں نسیم آپا. ہاں جی ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ نسیم آپا کہہ رہی تھی بولنے کیوں نہیں دیتی. ہم دونوں کے یہ سسٹر نہیں بولنے دیتی. لے جی آپ کو وہ نسیم آپا وہ کہہ رہی ہے بولنے نہیں دیتی کسی کو. میں نہیں بولنے دے رہی کالر کو. ان کو موقع نہیں ملا ہوگا نا, کال ہولڈ پہ ہوگی ان کی. کیا ہوا ہے؟ اور پھر وہ آگے کہہ رہی تھی کہ موقع نہیں دے رہی آپ کسی کو. ہم کالرز کو موقع نہیں دے رہے. تو بول ہی نہیں رہے. اچھا بولیں گے نہیں, آپ صرف کالز لا دیں بھائی. اللہ ہم تو بول ہی نہیں رہے. ہم تو بول بھی نہیں رہے. ہاں لیکن اچھا جا رہا ہے. کالرز کا یہ مسئلہ ہے, کالز نہیں ملتی تو سمجھتے ہیں ہم نہیں دے رہے موقع. نہیں, حالانکہ بیچ میں 1 منٹ کا تھوڑا سا ایک کوئی بات اگر کریں گے یا جو ہمارے پاس چیزیں ہیں. نہیں ہم بولیں گے نہیں تو شو بنے گا کیسے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں میں صحیح ہوں یا غلط, تو انہیں بتانا ہے نا. کہ کس نے بتایا تھا؟ علی جان شاہ. علی جان شاہ نے کہا میں نہیں کرتا تقلید, میں نہیں کروں گا, لیکن مجھے یہ ضرور بتانا کہ میں صحیح ہوں یا غلط. نہیں اس نے کہا اندھی تقلید نہیں کرتا. نہیں اندھی, اس نے اندھی لفظ کہا, میں نے لکھا ہوا ہے اندھی. میں تقلید نہیں کرتا. نہیں سسٹر میں نے اندھی لکھا بھی ہوا ہے. وہ اس کا پتہ کیا موقف تھا؟ تقلید ہو ہی نہیں سکتی, تقلید تو تقلید ہوتی. نہیں اس کا یہ مطلب, اس کا وہ تقلید والی بات نہیں تھی, مراجع کرام کی تقلید کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ اس کو نہیں نا, وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ شرٹ اتارو نہیں اتارو, زنجیر زنی کرو نہیں کرو. ہمارے اصل میں وہ تقلید کہہ رہے ہیں جو قیادتیں ہیں نا ہماری, جی 10-9. جی ناظرین ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام صبح غم میں, اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز لیں. بہت سے کالرز ہیں اس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات جب بھی کالرز آتے ہیں اپنے تھوڑی سی بات اگر بڑھا دیں تو ایسی بات ہوتی ہے کہ درمیان سے ہم کاٹ بھی نہیں سکتے. ان کا موقف جو ہے آپ تک پہنچانا ہے, لیکن خود جو ویور ہے تھوڑا سا احساس کریں. آخری 10-12 منٹ ہے تو میں کالرز کو زیادہ ٹائم دوں گا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فروخ بھائی، آپ کو سارے مومنین کو بہت بہت سلام. ہمارے امام زمانہ کو ہمارا پرسا یہ پنڈی کا واقعہ واقعی بہت ہی دکھ بھری ہے. کیا کرے، ہم تو کبھی بھی اپنے جلوسوں میں نہ اسلحے کے ساتھ جاتے ہیں اور نہ ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کوئی یا آرگومنٹ کرنی ہے یا ہم نے کسی سے بدلہ لینا ہے. لیکن کیا کرے کہ حکومت کی نااہلی اور یہ دہشت گردوں کی جو انہوں نے اس مرتبہ اپنا حربہ تبدیل کر کے انہوں نے ایک اور یہ رائے اختیار کی کہ ہم اس طریقے سے بھی یہ کریں تو وہ اس میں پھر کامیاب ہونے لگے. لیکن کیا کرے کہ ملک کا وزیر اعظم جو کہ کسی بنا پہ بھی جو گیا تھا سری لنکا، اور سری لنکا سے حالات جو ہیں یہاں سے بگڑ گئے تو بجائے واپس آنے کے وہ آگے اپنا ٹور تھائی لینڈ چلے گئے، تھائی لینڈ گئے. اور جب زلزلہ ہوا بلوچستان کا تو بھی باہر رہا. جب سے پرائم منسٹر بنے بس روزانہ اس کی چکریں گھومتے رہتے ہیں. لیکن ملک کی ان کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہمارے جو مومنین ہم سفر کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عباس ٹاؤن میں ایک ہی واقعے میں 150 لوگ شہید ہوئے، علمدار روڈ پہ 160 لوگ شہید ہوئے، ایک ہی واقعے میں ہزارہ ٹاؤن میں 120 ایک ہی بار میں شہید ہوئے. اور کوئٹہ میں ہم نے یوم قدس کا جو جلوس نکالا اس میں 180 ہمارے مومنین شہید ہوئے. اور کوئی بھی کسی کو جو پکڑے بھی گئے وہ چھوٹ کے چلے جاتے تھے، بھاگتے تھے. کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ شیعہ مارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو دہشت گرد ٹویٹر پہ انہوں نے اطلاع دی تھی اور فیس بک پہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہی بتایا تھا کہ ہم اس جلوسوں کو روکنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کہیں پہ ہو. لیکن ان کو یہ موقع جو یہاں پہ ملا انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. تو ہم تو چاہتے ہیں انصاف ہمیشہ اس پاکستان کے لیے ہمیشہ ہماری دعائیں. لوگ کہاں سے آ کے آج پنڈی میں جائیداد رہے ہیں جو اس ملک کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور ان کے دروازوں کے اوپر گیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنے رائفلوں کے ساتھ انہوں نے اپنے نوکرے رکھے ہیں اور اپنے جو ہے گارڈ رکھے ہوئے جو پاکستانی بھی نہیں ہے. لیکن وہی دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ سمجھنے والے آج اس ملک کے کوئی نہیں ہے. اور اس ملک میں ہمیشہ یہ دیکھیں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یا چاہے طالبان سے ہو چاہے دوسرے سے ہو. ہم کبھی بھی اگر کوئی سوچ لے ایک شیعہ بھی اس ملک رہے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ حسین کا ماتم کبھی بند نہیں ہوگا. یہ چلتا رہے گا چاہے کہ ایک شیعہ بھی باقی بچے تاکہ سارے شیعوں کو ختم کرتے. ہمارے لیے التماس دعا مومنین کے لیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ محترم طیب علی چنگیزی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بالکل صحیح بات ہے کہ جب بھی شیعہ مومنین کی لاشیں گرتی رہی ہیں، یہ کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے، تو اس وقت دیکھیں اور یہ جو ایک نیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے کہ بالکل ہی چینج کر دینا اور جہاں سے لاؤڈ سپیکر پہ اس طرح کی بے حرمتی. اور پھر اب آخر میں یہ بھی بات ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت کو جب پتہ تھا وہاں سے جلوس گزرنا ہے تو حکومت کے کیا اقدامات تھے. لاؤڈ سپیکر جب دفعہ 144 لگی ہے تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہی کیوں کرنے دیا گیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. بہن میں آپ سے ادب کے ساتھ عرض کروں جی کہ میں نے کسی ذاکر کو آج دن تک امامے میں اور کباب میں نہیں دیکھا. جی اگر آپ نے کسی ذاکر کو دیکھا ہو امامے اور کباب میں تو وہ مجھے بھی بتا دیں، میرے علم میں بھی اضافہ کر دیں. میں نے تو ایسے تو دوسری بات ہے جو بات میں نے کہی ہے نا کہ میں شروع سے بچپن سے ذاکریوں کو بھی جانتا ہوں اور علماء کو بھی جانتا ہوں. ہمیشہ کسی ذاکر نے امامہ پہن کے نہیں پہنا، نہ کبھی کباب پہنی ہے. جس نے امامہ اور کباب پہنی ہے اس نے مولوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، میں اچھی طرح سے میری بہن میں جانتا ہوں کہ مولوی کون ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ آزاداری اور سیر پہ پہلے لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، آج ہمارے اپنے امامے والے اٹھا رہے ہیں مسائل بننے. چلے ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی چیز کا بھی خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز جائز ہے، لیکن اگر محمد کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی کچھ بھی پڑھ لو، لیکن اگر علی کا ذکر یا یاد علی نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے. یہ امامے والے حرام تک کہہ جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو بات مجھ سے میری بہن آپ نے جو کی ہے، میں ذاکرین کو بھی جانتا ہوں اور علماء کو بھی پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب. بالکل آج ہم بالکل یہ تمام جو آپس کی نااتفاقی اسی کو تو دور کرنے کی بات ہے. تو ضرور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم ان حالات کو جاننے کے قابل ہوئے کہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب دشمن ایک جگہ ہے. امامے والوں سے ہی شکایت کر رہے ہیں. میں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.
मिशन जर्नी से बात कर मैं जी बेटा सुनाना चाहता हूँ। जी बेटा जरूर जरूर। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल इमाम हुसैन इमाम Hussein, Imam Hussein, oh Bruder, schlafe nicht, denn wir brauchen dich, für Hussein. Oh Bruder, schlafe nicht, denn wir brauchen dich, für Hussein. Denn ist das Licht, ist die Liebe, ist Imam Hussein. Für Imam Hussein, Imam Hussein, oh für Imam Hussein. जज़ाकल्लाह जीते रहो बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छोटे से प्यारे बच्चे ने जर्मन ज़बान में दोहा पेश किया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियां और जी नसीम। और मैं सारी सिचुएशन देख रही हूँ बराबर। हेलो जी बिस्मिल्लाह बात करें। हेलो जी बिस्मिल्लाह बात करें सिस्टर। जी तो मैं भी कुछ चीजें पहुंची हूँ, बड़ा तकलीफ हो रही है दिल को देख के न्यूज बराबर। और ये सबको लोगों को समझना चाहिए कि अब टाइम आ गया है कि सब मिलकर इनकलाब लाएं हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत के बगैर ये काम हो नहीं सकता, ये मैं मान नहीं सकती। आप देखिए कि इतना भारी असला, इतना महंगा असला कौन बर्दाश्त कर रहा है, कौन दे रहा है इनको, कहाँ से आ रहा है ये असला और क्यों आ रहा है? सिक्योरिटी कुछ नहीं कर रही है पाकिस्तान की क्या? इसका मतलब कि ये मिली भगत है नहीं की। आप एक बात मेरी देखें, सुनने वाले भी सब कहेंगे कि सऊदी ने कहा कि सीरिया को खर्चा मैं दूंगा, इसी तरह से कहा मारो खर्चा मैं दूंगा। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि मारो खर्चा मैं दूंगा। ये दोनों तरफ एक जैसा हो रहा है और यही हो रहा है पाकिस्तान में कि इसके पीछे कौन है ये गलत है। तालिबान के पास ना तो इतना पैसा है कि वो इतना भारी इतना कीमती असला और निकलता जा रहा है। ये तो नहीं उन्होंने पकड़ लिया फिर तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सब मिलके हुकूमत के खिलाफ इनकलाब निकाले और हुकूमत को नीचे फेंके लाके। ये वो जमहूरियत में, इसको जमहूरियत कहते हैं, डिक्टेटर बने बैठे हुए हैं। फौज भी नहीं आ रही है, फौज कानून दोनों चुप बैठे हैं, जिनको दोनों को खरीद लिया है। फौज के जो मैं साफ कह रही हूँ, चाहे मुझे किसी का डर नहीं है, फौज के सरबराह हैं उनको खरीद लिया है और उनका मुंह बंद है। उनको दिल में हमदर्दी नहीं रही है उसकी बिल्कुल। पहले मुशर्रफ साहब आए, उससे पहले अय्यूब खान आए, सब कुछ दिल में हमदर्दी थी फौजियों के कि हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, हमें बाहर भी हिफाजत करना, हमें अंदर भी हिफाजत करना है। और जो ये अभी मुशर्रफ साहब करेंगे आर्टिकल 6 लगाए, अरे फौज के लिए कोई कानून नहीं होता है। फौज जब चाहे कानून तोड़ के आ सकती है, अंदर भी बाहर भी, मुल्क के लोगों की हिफाजत करने के लिए। तो कानून तो बनता तुम लोगों के लिए जो हुकूमत पे बैठे हुए हो और अंदर धुल मचा रहे हो, लोगों को मार रहे हो और उनको लोगों को माल खा रहे हो और उनके साथ दगा कर रहे हो। सबसे ज्यादा फौज जो होती है आजाद होती है, उसके लिए कोई कानून नहीं होता है, वो सबको तोड़ के आ सकती है फौज। ठीक है बहुत शुक्रिया। चलें आपका ख्याल, आपका नुक्ता नज़र आया। लेकिन जो इनका पॉइंट था कि हुकूमत भी मिली हुई है, इससे ज़रूर इत्तेफाक है कि हुकूमत की तरफ से अब जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है वो भी आप देख सकते हैं। और एक जो जज के सरबराही में कमीशन कायम किया गया ये तमाम तहकीकात के लिए, उस हवाले से भी देखना है कि वो क्या रिपोर्ट देता है या क्या फ़ैसला करता है। इससे इस हुकूमत का मज़ीद जो है वो जो चेहरा है हमें नज़र आएगा। लेकिन फिर भी जो भी हमें नज़र आ रहा है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत की बाकायदा पुष्पनाही इस पूरे साने में मौजूद थी। असलहा और पूरी जो पुलिस की बेबसी या खामोशी है वो भी हम सब के सामने। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। इकराम साहब। मैं इकराम रिजवी बोल रहा हूँ लूटन से। बिस्मिल्लाह। देखिए कल जो है निहाल लूटन में जुलूस निकला था, ठीक है, और मैं उस जुलूस में शामिल हुआ जी, और अपने पैरों से गया। पहले मैं जुलूस में जो शामिल होता था वो व्हील चेयर पर मैं जाता था। अच्छा। व्हील चेयर पर जब मैं बैठा होता था तो मैं कहता था मैं काहे के लिए यहाँ इस जुलूस में शामिल हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं नमाज पढ़ सकता हूँ कुर्सी पर बैठ के तो व्हील चेयर पर भी मैं आ सकता हूँ।
اور میں نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے جو سوچا وہ یہی تھا کہ جہاں نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز جماعت میں آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ وہ جو ہے نا اپنے پیش امام کو آپ فالو کرتے ہیں اور آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اور جو آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے وہاں. یہی چیز جو ہے وہ جلوس میں ہے. ہم جو جلوس میں جاتے ہیں اس کو عبادت سمجھ کے جاتے ہیں، ہم مظلوم کی حمایت میں نکلتے ہیں. مظلوم ہونا، مظلوم کی حمایت کرنا یہ عیب نہیں، ظالم ہونا اور ظالم کی حمایت کرنا یہ عیب ہے. ہم وہاں اگر جاتے ہیں تو مظلوم کی حمایت میں جاتے ہیں، ہم کوئی مسلح ہو کے نہیں جاتے، نہ ہمارا کوئی کسی سے جھگڑا کرنے کا ارادہ ہے. اچھا، دوسری جو چیز بات کر رہے ہیں لوگ، اتحاد کی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اتحاد آج اتنا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں اتحاد اتنا ہے کہ کوئی آدمی دوسرے دشمن جو ہے اسی سے گھبرائے ہوئے ہیں. اگر یہ سیریا میں اتنا اتحاد سنی اور شیعہ کا نہ ہوتا تو سیریا کو اتنی کامیابی نہ ہوتی. اگر آج لبنان میں شیعہ اور سنی کا اتحاد نہ ہوتا، آج جو ہے نا اتنی کامیابی نہ ہوتی. یہ جو ہے مسلمان جو ہیں جو سمجھدار ہیں وہ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں اور اس چیز کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے نا جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا ابھی ہمارے صاحب جو تھے ولی فقی کے اوپر اتحاد کریں. دنیا جو اس سے ڈر رہی ہے، دنیا ایک سسٹم سے جو ڈر رہی ہے، ولایت کی بات کرتے ہیں اور ان کو یہی نہیں معلوم کہ ولی فقی کیا ہوتا ہے اور ولایت کیا ہے. ولی فقی کے اوپر اتحاد کریں، یہ ہے اتحاد. ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے نا ولی فقی کو چھوڑ کے آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. ولایت کو آپ مانتے ہیں، ولی فقی کو آپ نہیں مانتے. امامت کو آپ مانتے ہیں، امام کا کہنا کو آپ مانتے نہیں. تو پھر آپ کا کیا امام کو مانتے ہیں؟ تقلید آپ کرتے نہیں، امام کو آپ مانتے ہیں. اگر آپ امام کو مانتے ہیں، بارہویں امام پر آپ کا ایمان ہے، اگر امامت کو مانتے ہیں، ولایت کو آپ مانتے ہیں تو تقلید کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر تقلید کو آپ نہیں مانتے تو امام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے رضوی صاحب، بہت شکریہ. میسج ہے یہ جو ہے پنڈی والے جو ہے جو ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے یہ وہ جو ہے نا سسٹم ہے، یہ جو ہے یہ سسٹم ایک چل رہا ہے جو اللہ نے اپنے دین کو بچانے کا ایک سسٹم کیا. یہ جو مارتے ہیں ہم کو اتنی تقویت ملتی ہے کہ کوئی حد نہیں. ہماری تقویت اسی میں ہے کہ ہم شہادت پیش کریں اور اس کے کام آئیں. یہ ہمارا ایک وہ ہے کہ جو دین اسلام کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا. ٹھیک ہے رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور جیسے آپ نے کہا آزادار تو سب عبادت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں جو بھی جلوس میں شامل ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا اتحاد. آخری کالر پہلے لے لیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سلیم سے بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے. آئرلینڈ سے جی. بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں سے، یہ جو واقعات ہمارے ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا قصور اس میں آؤٹ سائڈرز کا ہے، ہم لوگوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، اور اس کا مین سبب ہمارے لیڈرز ہیں. اچھا، میں پولیٹیشینز کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے غلط کاز کے لیے بھی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈرز ایسے ہیں جو ایک امپورٹنٹ کاز ہے اس کے لیے، حسین کا کاز ہے، امام حسین کا کاز ہے، اس کے لیے بھی ایک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے وہ؟ ہم کس کو فالو کریں؟ سب اپنی مسجدیں بنا کے بیٹھ گئے. کوئی اس پوائنٹ پہ تو سب کو ایک ہونا چاہیے، سارے لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے، گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے کہ ہمارے ذاکروں کو، ہمارے مولانا کو پنجاب میں بین کر دیا جاتا ہے کہ یہ اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں، تو جو یہ مسجد میں ہوا اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس خطیب کو کیوں نہیں پکڑا؟ بالکل صحیح، بہت اچھی بات سسٹر، بہت شکریہ آئرلینڈ سے. کہ جو شیعہ جلوس ہیں ان کے لیے لائسنس بھی ہونے چاہیے، ان کے لیے بہت سے علماء کرام کو بین بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو مسجد جو تھی راولپنڈی میں، یہاں پر 12 ربیع الاول کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، 10 محرم کو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اسلحہ بھی آ جانا، لاؤڈ سپیکر کا بھی آرام سے استعمال کر لینا اور اس طرح کا جو ایک تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہے ان کو آزادی دے دینا، یہ وہاں پر پابندیاں کیوں نہیں ہوتی، صرف مومنین کے لیے کیوں ہوتی ہیں؟ تو آپس میں جو اتحاد کی بات ہے، شیعہ سنی اتحاد ہے، بالکل صحیح اکرام رضوی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آہستہ آہستہ تمام جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی امام بارگاہیں ہیں ان کا دشمن کون ہے، اور جو ولیوں کے مزارات ہیں پاکستان میں، اولیاء کے مزارات ہیں، ان پر جو دھماکے کرنے والے ہیں، داتا صاحب ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہاں پر جو دھماکے کرنے، یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. اور جو یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں، ظاہر ان کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، حسینیوں سے
کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو یہ تمام شیعہ سنی اتحاد کو ختم کرنے کی سازش ہے. اس کو انشاءاللہ ضرور ہم سب مل کے ناکام بنائیں گے, اور ہدایت ٹی وی پر بھی جو بھی اس قسم کے پروگرامز ہیں, آپ کی جو آواز ہے دنیا بھر میں پہنچانے کا, وہ سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے. جی بالکل, اور وہی بات ہے, آپ نے جیسے کہا کہ شیعہ سنی اتحاد وہ ایک اپنی جگہ, لیکن وہی میسج یہ کہ ہمارا اپنا شیعوں کا اتحاد کتنا ہے. جیسے میری بہن نے بھی کہا کہ کمی ہے, تو اس کی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے, اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی. یہی آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ملاقات ہوگی اور اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, آگے زورین کا وقت ہے, لندن میں ہونے والا ہے, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سپہر 3 بجے یو کے ٹائم کے مطابق ہدایت ٹی وی پر علامہ علی مرتضیٰ زیدی صاحب یہاں پروگرام کریں گے. 3 بجے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا, تو علامہ مرتضیٰ زیدی صاحب کا وہ پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. صبح غم میں ہماری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.